मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और फ़तमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन को एवेंजलिस्ट नीलम ऑगस्टिन की तरफ से सलाम कबूल हो। अजीज़ों, हम एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है बी एन एग्जाम्पल, मिसाल बने। बाल्फाज़ दीगर हम कह सकते हैं कि नमूना बने। कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को चेंज करें या मुआशरे को चेंज करें तो आपको नमूना बनना पड़ेगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा को इनवाइट किया है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। सो बिशप साहब, कैसे हैं आप? वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। खुदा उनका शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सो बिशप साहब, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बी एन एग्जाम्पल, नमूना बने, और किसी ने क्या खूब कहा है कि नमूना बने ना कि नमूने बने। हमारे नज़दीक बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और क्या खूब किसी ने कहा है कि मिसाल सुनाना या मिसाल बनना तो मुश्किल है, लेकिन मिसाल सुनाना आसान है। आप इसके मुतल्लिक अपने इजहार ख़यालात पेश कीजिए कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पर सामने आ सकते हैं। जब हम माशरती ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मुआशरे में नमूना बनने के लिए हम चंद एक अवामिल पर गौर करेंगे कि अगर वो अनासर हमारी शख्सियत पे हैं या वो पहलू एस्पेक्ट्स हमारी ज़िंदगी का अहाता करते हैं तो हम नमूना बनेंगे। और उसके लिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4 बाब 12वीं आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हिकारत न करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। ये अवामिल है जिससे हम मुआशरे में नमूना बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं और दूसरे हमारी शख्सियत को देखते हैं और फिर फॉलो करते हैं। और मुआशरे में नमूना बनने के लिए अवामिल पर ख़ास तौर पर लिखा है, कलाम करने नंबर 1, चाल चलन 2, नंबर 3 मोहब्बत, नंबर 4 ईमान और नंबर 5 पाकीज़गी। जब हम इन शुबे अपनी ज़िंदगी के इन अवामिल पर गौर करते हैं, जैसे कलाम करने, हमारी गुफ्तार ये नमूना हो कि शाइस्तगी से बात करते हैं और वो बात जो सच्चाई पर मबनी है वो करते हैं, वो बात जो गीबत की नहीं बल्कि दूसरों के सामने करते हैं, तो हम एक नमूना बनते हैं और उसके लिए हम अपने खुदा के ताबे होते हैं और वो हमें क़ुव्वत बख्शता है कि हमारी गुफ्तार दूसरों के लिए बाइस बरकत हो। तो हम जो बात करें वो पुरफज़ल हो और हम दूसरों के लिए बाइस बरकत हो। तो अगर कोई शख्स नमूना बनना चाहता है तो उसे अपनी गुफ्तार पर भी, अब अगर झूठी बातिल बातें, मज़ाक़ ख़ेज़, कॉमेडी और इस तरह की उसकी गुफ्तार है तो वो नमूना नहीं बनेगा, बल्कि दूसरे उसका तज़किरा करना भी पसंद नहीं करेंगे को वो छोड़ो, उसकी तो गुफ्तगू ही मुनासिब नहीं, उसके अल्फाज, उसके बातचीत नामुनासिब और गैर मौजू है, तो वो उसकी मिसाल देना गवारा नहीं करेंगे। तो उन लोगों को दूसरे लोग नमूना बनाते हैं, अपने सामने उनकी एग्जाम्पल रखते हैं जिनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी है और वेल मैनर्ड है और ख़ास तौर पर उनकी बातचीत से, क्योंकि किसी के ओपिनियन का, नज़रियात का, ख़यालात का और उनके सोच का अंदाज़ा हमें उसकी गुफ्तगू से होता है। तो यहाँ पौलुस रसूल ये बयान करता है कि कलाम करने में नमूना हो, तो हमारी बातें सच्चाई पर मबनी हो, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, और गैर ज़रूरी बातें और दूसरों के ख़िलाफ़ झूठी बातें हमारी गुफ्तगू में शामिल ना हों। तो ये हमें दूसरों में नमूना बनाता है, हमारी गुफ्तगू।
ہمارا کام اور کلام کرنا اور چال چلن. اب چال چلن یہ بڑا اہم فیکٹر ہے، کیونکہ اگر کسی کا چال چلن درست نہیں، کریکٹر ٹھیک نہیں، وہ بد چلن ہے، تو کوئی اس کی ایگزامپل نہیں دے گا، بلکہ وہ کہے گا چھوڑو اس کو. وہ کوئی ذکر بھی کرے گا، اگر چال چلن درست نہیں، کوئی تذکرہ کرے گا، دوسرے سے روکیں، کہیں گے چھوڑو، دفع کرو، کیوں اس کا ذکر کرتے ہو. لیکن اگر چال چلن درست ہے، کنڈکٹ درست ہے، کریکٹر درست ہے، اور چال چلن جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اور اس میں جب اس کی نگاہ خدا پر ہے، اس کی نگاہ زندہ خدا پر ہے، تو پھر اس کا چال چلن درست ہے. جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. جب اپنے دل میں رکھ لیا تو پھر کیا ہے کہ چال چلن درست ہوگا، اور وہ نہ تو برے لوگوں کی صحبت میں جائے گا اور نہ برے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھے گا بیٹھے گا، بلکہ چال چلن کا اندازہ ہوگا. جب ہم زبور پہلا اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اب چال چلن اس کی رفاقت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا چال چلن کیسا ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ وہ رفاقت رکھتا ہے تو اس کا چال چلن اچھا ہے. اور زبور پہلا اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اب اگر خدا کی شریعت پر اس کا دھیان رہتا ہے تو اس کا چال چلن درست ہوگا، کیونکہ خدا اسے یہ چاہتا ہے اس سے کہ نہ وہ دائیں مڑے اور نہ بائیں مڑے، اور خدا اس کے چال چلن کو درست رکھنے کے لیے اس کو چاہتا ہے کہ وہ بالکل سیدھی راہ پر چلے. کلام خدا میں ہم پڑھیں گے یشوع پہلا باب 5ویں آیت، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا. تو آپ کا چال چلن درست ہوتا ہے جب خدا آپ کے ساتھ ہے. جب خدا ساتھ ہے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اور نہ خدا کے آئین سے آپ دائیں مڑیں گے نہ بائیں. خدا کے کلام مقدس میں یشوع پہلا باب 7ویں آیت، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دانے ہاتھ موڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. اگر کردار اچھا ہے، چال چلن اچھا ہے، تو پھر آپ جہاں بھی جائیں گے نا کامیابی ہوگی. دوسرے نمونہ آپ کا لیں گے کہ یہ شخص کتنا اچھا تھا. اگر چلے جائیں گے وہاں پر ہیں تو بھی وہ آپ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص، اس کا چال چلن کتنا اچھا ہے. اور تو آپ گفتگو میں اگر نمونہ بنتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی گفتگو خدا کے کلام کے تابع ہو، جھوٹی بات نہ کہیں نہ سنیں، تو آپ نمونہ بنیں گے. اور دوسری بات، چال چلن، آپ کا چال چلن درست ہے تو آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے. راستی اور کامل پاکیزگی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو وہ نمونہ ہے. اور دوسری بات ہم نے ابھی یہاں پر سیکھی چال چلن میں کہ چال چلن درست ہے تو وہ نمونہ ہے. اور تیسری بات محبت. اب اس میں خدا کی محبت ہو. جب خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے. اور خدا کے کلام میں ہم استثنا میں پڑھتے ہیں کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. تو جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنتے ہیں. اور اگر خدا سے محبت نہیں تو پھر دنیاوی معاملات میں کھوئے ہیں تو پھر نمونہ نہیں بنتے، بلکہ دنیا کے معاملات میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ بعض اوقات بھٹک جاتے ہیں.
اور بعض اوقات کچ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، برگشتگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی کے خدا کی محبت نہیں، پھر جسمانی اور جنسی محبت اور بدی اور ناراستی کی طرف بڑھنے والی محبت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ محبت آپ کے کریکٹر کو بھی خراب کرے گی، آپ کی گفتگو کو بھی خراب کرے گی، اور کوئی بھی جو ہے وہ نمونہ آپ کا نہیں لے گا، اور کوئی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اب خدا کی محبت ہے تو پھر خدا کی محبت سے آپ دوسروں سے محبت کریں گے، آپ کی محبت بے لوث ہوگی اور جنسی خواہشات سے مبرہ ہوگی۔ اور لیکن جن رشتوں میں خدا نے اجازت دی ہے، پھر وہ اگر سچی محبت خدا کی محبت ہے، ان کے ساتھ وفادار ہوں گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم محبت میں بھی نمونہ بنے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 13واں باب 4 آیت، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص صابر ہے، صبر کرتا ہے، تو خدا کی محبت اس میں صبر کرنے کی قوت اسے بخشتی ہے، اور اسی طرح مہربان، چونکہ خدا سے محبت ہے تو خدا کی صفت اس میں بھی ہوگی کہ وہ بھی مہربان ہوگا، کائنڈنس اس میں ہوگی، اور جو مہربان ہے وہ نمونہ بنتے ہیں، جو ظالم ہے وہ نمونہ نہیں بنتے۔ تو مہربان اگر محبت اس میں ہے تو وہ مہربان ہوگا، اور حسد نہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ حسد کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ غلط نمونہ، جیسے قائن اور ہابیل کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہابیل سے قائن نے حسد کیا، اور اس حسد کی آگ نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر دے۔ اب وہ اچھا نمونہ تو نہیں ہے، اور کوئی اس کو اگزامپل کے طور پر نہیں لے گا۔ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے گا ہمارا بیٹا قائن ہو، بنائے گا اسے نمونہ؟ ہرگز نہیں۔ تو وہ اگزامپل نہیں بنتا، اس کی بجائے اگر اس میں حسد نہیں ہے تو پھر وہ نمونہ بنے گا۔ اور یہ محبت کی خصوصیات ہیں، اس میں محبت، پھر محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ اب جو شیخی نہیں مارتا اور پھولتا نہیں، وہ عاجز، انکسار اور میک ہے۔ تو اگر عاجز ہے، انکسار ہے، خدا نے خوبیاں تو دی ہیں، برکات دی ہیں، لیکن ان پر فاخر نہیں ہے۔ اسے فخر ہے اپنے خداوند پر، اور ان خوبیوں پر فاخر نہیں ہوتا، اور اس لیے متکبر نہیں ہوتا، غرور اس کی زندگی میں نہیں ہوتا، فروتن ہوتا ہے، اور ایسے فروتنوں کو خدا توفیق بخشتا ہے، اور ان کا کردار اور ان کی شخصیت دوسروں کے لیے باعث برکت بھی ہے، اور وہ ان کی تقلید کرتے ہیں، نمونہ انہیں بناتے ہیں، ایک ایگزامپل بناتے ہیں، ایگزامپل ان کی لیتے ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ مغرور لوگ دیکھیں نا، کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کا بیٹا ان کی طرح ایروگنٹ ہو، پرائیڈ اس میں ہو، بلکہ اس کی بجائے میک ہو۔ تو یہ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح نازیبا کام نہیں کرتے۔ اب اگر جو نازیبا کام کریں گے، کوئی ان کو نمونہ نہیں بنائے گا۔ اب برے کام کیے، جو زیب نہیں دیتے کام وہ کرے، یا جرائم کرے، تو کوئی ان کو اگزامپل کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کا بھائی یا بیٹا یا بہن ان کی طرح مجرم ہو یا ان کی طرح نازیبا کام، بلکہ اس کو ڈسکریج کریں گے، نہیں، ان کی طرح نہیں ہونا۔ لیکن اگر وہ کام جو ہمیں زیب دیتے ہیں، جو خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کریں، وہ کرتے ہیں، تو دوسرے نمونہ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح ایمان، اگر ایماندار ہیں تو ان کا نمونہ لیتے ہیں، جیسے
بائبل مقدس میں لکھا ابراہم کی طرح آپ نمونہ ہے ایمان میں کہ جس طرح اس نے ایمان رکھا ہم بھی ایمان رکھے. ابراہم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کیا جاتا ہے، انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو جب ہم ایمان میں خداوند کے ان ایماندار بندوں پر اپنی نظر مرکوز کرتے ہیں تو پھر ہم ایمان میں نمونہ بنتے ہیں اور دوسرے ان کی طرح. جیسے میں ایک آپ کو اگزامپل دوں، مجھے 1995 میں کینسر ہو گیا. جب مجھے کینسر ہو گیا تو میں نے ایمان رکھا کہ میرا یسوع شفا دے گا. پھر ایک خاتون آئی، اسے بریسٹ کینسر تھا، تو اس نے کہا کہ بشپ صاحب آپ نے ایمان رکھا تو خدا نے آپ کو اسکن کینسر سے شفا دی. میں نے بھی نا آپ کی طرح یہ اب ایمان رکھا ہے کہ میرا یسوع مجھے شفا دے گا، اور 1 مہینہ بھی نہ ہوا تو بالکل وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. تو ایک ایمان سے ہم مثال لیتے ہیں یا اس کو مثال بناتے ہیں اور پھر دوسرے بھی برکت پاتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایمان میں بھی، اور پھر پاکیزگی میں نمونہ بن. اب پاکیزگی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یوسف حالانکہ جوان تھا لیکن اس نے اپنی پاکیزگی کو قائم رکھا، اور اب سبھی کہیں گے کہ یوسف کی طرح پاک ہو. اور اسی طرح خداوند یسوع نے ہمیں نمونہ دیا ہے، تو ہم مسیح کا نمونہ لیتے ہیں تو مسیح کی طرح ہوتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور بشپ صاحب، یہ میری اور ہمارے تمام تر دیکھنے والے ناظرین کی خوش بختی ہے کہ ہمارے پاس ایک لائیو ایگزامپل آپ کے طور پر موجود ہے. خداوند نے آپ کو نہ صرف مذہبی طور پر بہت زیادہ عزت، دولت، شہرت بخشی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خداوند نے آپ کو سیکولر بھی بہت ایک مرتبہ عنایت کیا ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کالج میں ایز اے پروفیسر آپ نے اپنے خدمات کو سر انجام دیا ہے، اور ابھی آپ ریٹائر ہو چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ رائٹر بھی رہ چکے ہیں، بہت سارے 28 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں، کتب لکھی ہیں. آپ اس ساری جرنی کو بتائیے کہ کیا آپ نے بھی کوئی ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ یہ میری آئیڈیل ایگزامپل ہے، میں نے اس طرح سے بننا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو آپ ایگزامپل ہیں. آپ کی کیا ایگزامپل تھی کہ آپ نے جو سیٹ کی تھی؟ میں نے یسوع مسیح کو اپنا نمونہ بنایا اور اس نے ہمیں نمونہ دیا بھی ہے. اور دیکھیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل 13واں باب 13ویں آیت، تو مجھے استاد اور خداوند کہتے اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. اب میں نے یسوع مسیح کو دیکھا، اس کی شخصیت پر غور کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہے، تو میں اپنے ماں باپ کے تابع رہا. میں نے یسوع مسیح سے سیکھا کہ وہ اپنے آسمانی باپ کے تابع ہے، اور جان دینے تک تابع رہا، تو میں اپنے باپ کے تابع رہا اور جو وہ کہتے رہے وہی کرتا رہا. تو جب ہم نمونہ لیں گے تو پھر ہم خدا کے فضل سے دوسروں کے لیے باعث برکت بھی ہوں گے، اور وہ بھی ہمیں ہماری شخصیت سے انسپائر ہوں گے. تو اسی لیے پالوس کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اب جب ہم تکتے بھی ہیں نا تو وہ شخصیت ہماری سوچوں میں اور ہمارے خیالوں میں وہ شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارا ذہن کیپچر کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے خیالات، ہماری سوچوں میں وہ شخصیت اور اس کے محاسن، اس کی خوبیاں اور اس کی شخصیت کے اوصاف ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے پالوس رسول کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اور پھر یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران کہ وہ دوسروں کے لیے بھلائی کرتا رہا، اندھوں کو آنکھیں دی، بہروں کو قوت سماعت بخشی، لنگڑوں کو چلایا. بھی مہربان ہے وہ، اسے ترس آیا، دیکھا اسے بھیڑ پر ترس آیا. تو پھر وہی خوبی اپنے اندر کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، شفا کے لیے شفایت کرنا ہے. تو جب ہم کوئی نمونہ نہیں لیتے نا تو ہم کبھی بھی
اس شخصیت کے مطابق نہیں ہو سکتے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم نمونہ لیں. جیسے میں نے اپنی شفا کے لیے اس بات کو کہ لازر کو یسوع نے جو کہ مر چکا تھا 4 دن سے مر چکا تھا اور اس کو زندہ کیا, تو میں نے یہاں سے یہ اپنے لیے ایگزامپل لی کہ اگر یسوع لازر کو مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے تو مجھے تو اسکن کینسر ہوا, میرے تو 5 حصوں میں کینسر ہے اور مسیح کے لیے کوئی بڑا کام نہیں یہ, اس لیے میں ایمان کے ساتھ آئے. تو ہم ان واقعات سے مثال لیں اور ان کاموں سے جو مسیح نے کیے مثال لیں, معجزات سے, تو پھر ہماری شخصیت اس کے سانچے میں ڈلتی چلی جاتی ہے. اور جس طرح اس کو سرفراز کیا گیا تو خدا ہمیں بھی سرفراز کرتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے پالوس رسول کی شخصیت پر کہ اس نے بہت کام کیا, خطوط لکھے, اس کے مکتوبات سے میں انسپائر ہوا اور میں نے بکس لکھنا شروع کی اور 28 کتابیں 28 کتابیں اب تک میں تصنیف کر چکا ہوں. تو یہ کہ اب بہت سے اب پھر میں کالج میں پڑھاتا تھا تو میرے ذہن میں تھا, میں نے ریزائن بھی کر دیا لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا اور میں بڑا پریشان ہوا. پھر مجھے خدا کے پاک روح نے گائیڈ کیا کہ پالوس رسول خیمہ دوزی کرتا, یعنی وہ ٹینٹ میکنگ کرتا, خدمت بھی کرتا اور اس نے تحریری طور پر بھی بہت کام کیا. تو میں اس سے انسپائر ہوا, میں نے یہ نمونہ لیا کہ میں خود کام بھی کروں, کسی کے پیسے پر نظر نہ ہو کہ لالچ ہو, بلکہ کام بھی کروں, کماؤں اور خداوند کے لیے خرچ کروں, اور جو خدا نے ٹیلنٹ دیا نا اس سے میں لکھوں بھی. تو جیسے پالوس سے خطوط لکھے, میں نے 28 کتابیں لکھی. تو اس طرح ہم پازیٹیو جو ہے وہ نمونہ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی چرچ پلانٹیشن کہ پالوس رسول نے بہت سی کلیسیاؤں کو قائم کیا. میں نے پھر مختلف جگہ پر چرچ بلڈنگز اور پھر وہاں کلیسیاؤں کے اس سارے نظام کے لیے ایگزامپل لی پالوس سے. تو ہم اس طرح اپنے اکابرین سے, اپنے بزرگان سے اور ایمانداروں سے ہم ایگزامپل ہے. اب ایمان کا میں نے ابراہم سے کہ وہ ایمان پر کھڑا رہا, مد و جزر آئے تو پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ آئے, میں ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ میں بس رہا. تو ہم اچھی ایگزامپلس کو لیں اور اس سے اپنی شخصیت میں وہی خوبیاں ہم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ انسان ہوتے ہوئے انہوں نے کیا, ہم بھی انسان ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں. تو اچھا نمونہ لیں گے تو ہماری شخصیت اچھا تاثر دوسروں پر مرتب کرے گی. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہم اچھی اگزامپل لیں گے تو ہم اچھی اگزامپل کو آگے بنا کر دکھا سکیں گے. سو بشپ صاحب, کلام مقدس میں ہمیں اچھی کی جگہ بری اگزامپلس بھی ملتی ہیں, بری مثالیں بھی ملتی ہیں. تو آپ کلام مقدس میں سے کوئی ایسی بری مثال پیش کریں جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے سبق آموز ہو کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا, ہمیں بیڈ اگزامپل نہیں بننا بلکہ ہمیں گڈ اگزامپل بننا ہے. اب دیکھیں, جیسے ابھی میں نے قائن کا بتایا کہ اس نے حسد کیا اور اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا. پھر اس کے علاوہ یوسف کے اپنے بھائی ہیں, وہ بیڈ ایگزامپل کو انہوں نے اسے بیچ ہی دیا جی, اور ہمیں ان کی طرح نہیں بننا. اور اسی طرح ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی ہے, اب یہ بیڈ ایگزامپل ہے کہ اب صرف 30 روپوں کی خاطر اپنے معلم کو اس سے پکڑوا دیا. تو ہمیں ایسے لالچی نہیں بننا کہ اپنے استاد کو ہی ہم پکڑوائیں, یعنی روپے پیسہ. اب ہم اس کی بجائے روپے پیسے سے زیادہ اپنے یسوع کو اہمیت دیں. تو ایسی بیڈ ایگزامپلس ہیں, اور لیکن ہمیں ان پر عمل نہیں کرنا, اس کی بجائے ہمیں اچھی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شخصیت کو ان مثالوں کے تابع کرنا. تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے دونوں راستے دیے ہوئے ہیں. جی, ہم اچھے کا انتخاب کریں اور برے کا نہیں. جیسے نیکی اور بدی ہے,
تو ہم نیکی پر چلیں نہ کہ بدی پر. اور آپ کی اب بک بھی جھوٹ ہے اور سچ ہے تو ہم سچ پر چلیں نہ کہ جھوٹ پر. تو اس طرح ہم ان اچھی مثالوں پر عمل کریں. بہت سے لوگ ہیں جیسے منفی، وہ کہیں گے جی انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ خدا کو ناپسند ہے وہ باتیں. جیسے اب ایک سے زائد بیوی ہیں تو کہیں گے کہ فلاں کی بھی تھی، ان کی بھی تھی. تو جب خدا نے ہمیں ایک ایگزامپل دی ہے کہ آدم اور حوا کے حوالے سے آغاز سے، تو اسی کو ہم نے رائٹ ایگزامپل کو فالو کرنا ہے اور پھر ہم ایک ایگزامپل بنیں گے. لیکن اگر منفی کو ہم نے کیا فالو تو پھر ہماری شخصیت دوسروں کے لیے ناقابل تقلید ہوگی اور ایک اچھی مثال ہم نہیں بن سکیں گے، اچھا نمونہ نہیں بن سکیں گے. تو جب ہم اچھا نمونہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اچھی شخصیات پر، جیسے اگر رفاقت بھی ہے تو ہمیں معلوم ہے خدا کے کلام سے کہ یہ شرابی، ہم نے نہیں شرابیوں کے ساتھ جانا. یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہم نے رفاقت رکھنی، اچھے لوگوں کے. تو ہم اچھی مثال لے کر اچھے انسان بنے. اور اگر آپ تمام شخصیات میں دیکھیں کہیں نہ کہیں ان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، لیکن ایک کامل شخصیت خدا کا بیٹا یسوع ہے. تو آپ یسوع کو ایگزامپل کریں. اور اسی لیے پالوس بھی ہماری توجہ اس طرف مبذول کرتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اور وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو ہمیں اپنے زندگی کے معاملات میں اپنے مسیح سے ہمیں ان مثالوں کو جو ان کی شخصیت میں ہے یا ان خوبیوں کو، ان خصوصیات کو جو مسیح اور اس کے پیروکاروں کی شخصیت میں اچھی باتیں ہیں، اچھے عوامل ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے. اور پھر ہماری شخصیت دوسروں کے لیے قابل تقلید ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ بشپ صاحب اس خوبصورت گفتگو کے لیے. آپ نے بہت اچھی ایگزامپل سے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح سے ہمیں ایک گڈ ایگزامپل بننا ہے اور بیڈ ایگزامپلس کو اگنور کرنا ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو ناظرین، میں ایک کوٹیشن آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ انگلش میں کوٹیشن ہے: دا بیسٹ وے ٹو ٹیچ ادرس از ٹو لیو یور لائف لائک این ایگزامپل. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو آپ کچھ سکھائیں تو آپ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ آپ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنیں، آپ دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل بنیں. اور ہمارے لیے ہماری جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے ایگزامپل کے طور پر، وہ ہے یسوع مسیح. یسوع مسیح کی تعلیمات کو فالو کریں، اپنا چال چلن درست رکھیں جس طرح سے بشپ صاحب نے فرمایا اور کلام حق میں ہم دیکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک گڈ ایگزامپل کے طور پر دوسروں سے متعارف کروائیں. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں نیو ٹاپک کے ساتھ. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.